बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके प्रोग्राम रियल टॉक विद जबरान के साथ आज हम बात करेंगे जो कल का दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, बल्कि आज का कहें, आज का जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ न्यूजीलैंड में, जिसमें 49 से ज़्यादा मुसलमानों की जानें ली गई, बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया, उस दहशतगर्दी के वाक़े की। उसके बाद हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से, और जो 16 तारीख को कल वाले दिन जो मार्च किया जा रहा है, जो इंडियन काउंसलेट के बाहर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे पास मेहमानों में मौजूद हैं वकार कियानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। दरमियान में गालिब हुसैन साहब मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं, तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर हैं, तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर हैं, और ज़फ़र अली जलाल साहब PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं बर्मिंघम से। नाज़रीन, दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर बन चुका है माशरे का कि जिसने बेशुमार जानें ले ली। इसका तल्लक, इसकी अगर बुनियाद को देखें तो बुनियाद नफ़रत से शुरू होती है, और वो नफ़रत है जिसको शायद सवाल ना पूछकर हमने इतना बढ़ा दे दिया है, और शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमने इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि इस नफ़रत के आसरे पे लोगों की ज़िंदगियां रिस्क पे लग चुकी हैं। लोगों के लिए नमाज़ पढ़ना महफूज नहीं रहा, लोगों के लिए मसाजिद में जाना महफूज नहीं रहा, लोगों के लिए शायद इबादत गाहों में, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ पीस जिन्हें कहा जाता है, प्लेस ऑफ पीस में भी वो उनके लिए किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दहशतगर्दी का ये आलम हो गया है कि न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में होने वाले 2 मसाजिद के वाक़े में, कि एक मसाजिद में एक दहशतगर्द दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करता है, उसको लाइव वीडियो पे लाइव स्ट्रीम करता है सोशल मीडिया पे, और उसको उस वक्त सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं। 10 से 15 मिनट की इस कार्रवाई के बाद वो 3 किलोमीटर का सफ़र करता है, और उसके बाद दूसरी मस्जिद में जाता है और वहाँ पर जाकर भी फायरिंग करता है। क्या हमारे कानून बनाने वाले इदारे, क्या इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तालीम में तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो गई है, क्या इतनी सारी तरक्कियों के बावजूद आज भी ये वाक़या हो सकता है, आज भी ये तरीक़ाकार हो सकता है कि एक बंदा सड़क पे चलते हुए गाड़ी के फ्रंट पे बंदूकें रखे हुए, असला रखे हुए, और गाड़ी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें नस्ब करके वो किसी भी जगह जाकर निहत्ते इंसानों को निशाना बना सकता है? और अगर यही टेक्नोलॉजी है, यही तरक्की है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और हम सब की एज ए मुआशरे के ज़िम्मेदार शहरी होने के हैसियत से हम सब की इस पर क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? मैं इस हवाले से स्टार्ट करूँगा गालिब हुसैन साहब से। गालिब हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अब जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, हमेशा या तो एक मुस्लिम टेररिस्ट कहा जाता है किसी भी इंसिडेंट पे, क्या एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम टेररिस्ट, और जब उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वाक़या होता है, तो वहाँ पे किसी का मज़हब नहीं मेंशन किया जाता, वहाँ पे उसको एंटी मुस्लिम कहा जाता है। ये सारी जो रवायत पढ़नी शुरू हो गई है, मसाजिद में जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ रही हैं, मुसलसल मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं, इस इस्लामी फ़ोबिया का कोई हल क्या है और उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यानी यूरोप की तारीख़ में इस तरह का शायद कोई मादी करीब में ऐसा कोई हमने वाक़या जो है इस तरह जिस बेदर्दी के साथ और जिस तरह उस इंसान ने यानी इतना टाइम लेकर यहाँ, चूँकि कानून की बालादस्ती है और कानून जो है वो हर वक्त जो है हर जगह मौजूद होता है, इसके बावजूद यानी 2 मसाजिद के अंदर उसने हमला किया और ये कार्रवाई की है। यानी कि मुसलमानों को तो वो मुसलमान कहते ही हैं कि दहशतगर्द, और फिर उसमें हम खुद भी साथ शामिल हो जाते हैं, हमारे लोग भी वो साथ शामिल हो जाते हैं, यानी कि जी हैं मुसलमान दहशतगर्द। तो ये तो कोई मुसलमान नहीं था या कोई उस तरह का ईसाई भी नहीं था किसी, यानी ये कहा जाए कि वो कोई प्रैक्टिकल ईसाई भी था। तो कहने का मकसद ये है कि कोई मतलब किसी को दहशतगर्दी के लिए जो है ना, इस तरह हम यानी मासूम लोगों को कत्ल करना और इस तरह की कार्रवाई करना, तो ये तो इस्लाम ने तो सबसे पहले इस तरह की चीज़ों की पाबंदी लगाई है और कानून के मुताबिक लोगों को हैंडल करने का हुक्म दिया है। यहाँ तो हालात यानी यूरोप के अंदर अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। मुझे तो तकरीबन मोर देन 50 ईयर्स इन दिस कंट्री के इस तरह हमने माजी में नहीं देखा है। तो यानी माजी में तो सिर्फ सब कानून के खिलाफ नफरत हुआ करती थी 70 और 80 के दौरान, अब तो वो सब भूल गए हैं और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक नफ़रत है। और उसके पीछे यानी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं, यानी इस तरह के लोग अकेले नहीं होते हैं, बहुत सारी पीछे कुव्वतें भी होती हैं जो इस तरह का काम कराती हैं। बहुत शुक्रिया गालिब साहब।
वकार कियानी साहब, आपका तल्लुक सियासी जमात से भी है, आप सोशल इश्यूज़ को भी डील करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। अब क्या हो सकता है कि जिस वक्त किसी भी जगह पे कोई मुसलमान, या क्योंकि उसका रिलीजन इस्लाम है, अगर उसकी तरफ से कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता तो नॉट ऑन माई नेम के नाम पर बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं। हमारे लोग शायद वो उसको फ़ख्र समझते हैं कि हमें नॉट ऑन माई नेम पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। क्या जब मुसलमानों पे हमला होता है तो उस वक्त कोई और रिलीजन इस तरह की जिम्मेदारी लेके अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन पे लेके खड़ा करता है, या सिर्फ ये जिम्मेदारियां लेना और डिफेंसिव पोजीशन पे रहना मुसलमानों का काम है? बहुत शुक्रिया जबरान आपका और तकबीर टीवी का कि आज पूरा आलम इस्लाम मैं ये दावे से कहता हूँ, आलम इस्लाम की बात मैं करता हूँ कि इतने बड़े सदमे से गुज़र रहा है और आपने इस पे आज ये प्रोग्राम रखा। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी। बात गालिब साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया है, थोड़ा सा इन्होंने कसर नफसी से काम लिया। मुझे नहीं पता कि क्यों लिया इन्होंने, ये खुद ही बेहतर समझ सकते हैं। ये जो आज का जो अटैक है, इसको अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ़ एक कोई जुनूनी इंसान था, या जिस तरह के कुछ ख़बरें दिन में आना शुरू हो गई जिसकी हम पहले ही तवक्को कर रहे थे कि ये वेस्ट में और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज से हट के जो ममालिक हैं, वहाँ पे ऐसा कोई भी जब वाक़या हो जाता है तो वो फ़ौरी तौर पे ये होता है जी कि इस बंदे का कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसने किसी और बात से मुतासर होके, तो किसी और बात से मुतासर होके दो मसाजिद का ही इंतखाब क्यों किया उसने? आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया भरा हुआ है, टीवी भी दिखा रहे हैं कि जो गन्स वो फेंक के गया वहाँ पे, उनमें से जो वो दो गन्स जो पुलिस ने रिकवर की हैं, उनके ऊपर जो इबारतें लिखी हुई हैं वो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। उसके अंदर लग रहा है बिल्कुल इसके पीछे कोई दूसरी इसके अलावा कोई दूसरी और बात हो ही नहीं सकती कि एक नफ़रत की इंतहा है मुसलमानों के साथ। और वो कोई आम आदमी नहीं था, वो फुल ट्रेंड आदमी था। आप उसकी वीडियो देखें। मेरा चूँकि थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा मतलब ये असले के हवाले से, तो जिस अंदाज़ में उस बंदे ने फायरिंग की, जिस अंदाज़ में उसने, जैसे आप पहले कह चुके हैं कि जैसे ही वो गाड़ी से निकला, उसने इंटरनेट के ज़रिए अपने आप को उसने एक्सपोज़ किया। बेशुमार लोग उसको देख रहे थे। पुलिस का किरदार वहाँ पे चलें 100% में नहीं, लेकिन एक मस्जिद में 10-12 मिनट तक एक बंदा बग़ैर किसी फियर के, बग़ैर किसी खौफ के फायरिंग कर रहा है। हम पाकिस्तान की पुलिस को कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस ठीक नहीं है, दूसरे मुल्कों की पुलिस के मसाले देते हैं। जब वहाँ पे वाक़या हुआ, फौरी तौर पे जो बाहर जो लोग गुजर रहे थे, जो देख रहे थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। तो पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता था कि दूसरी मसाजिद जितनी भी उस एरिया में थीं, वहाँ पे वो अपनी नफरी भेज देते, कम अज़ कम वहाँ पे वो जो लोग वो महफूज रह सकते थे। मैं तो इसके पीछे कोई लंबी साजिश और कोई बड़ी गहरी साजिश में इसके पीछे देख रहा हूँ। जल्द बात ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। और वही जो बात जिसका सारा दिन सोशल मीडिया पे होती रही, यहाँ पे भी वही बात हुई है कि अगर मुसलमान कोई ऐसी हरकत करता है किसी अपना गिरजाघर में, किसी मंदिर में कोई हरकत करता है, तो पूरी दुनिया में वावेलाम आ जाता है जी कि ये दहशतगर्द हैं, मुसलमान सारे दहशतगर्द हैं। इस बंदे को सवाए न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के, उसने ये कहा है कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। बाकी ट्वीट्स आप देख लें, किसी ने नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी है। बस उसको एक उन्होंने ऐसा ही कि बंदा आया, गन उसने ली और उसने आके मस्जिद में फायरिंग कर दी। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बड़ी अहम तरफ तवज्जो दिलाई कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पे दहशतगर्दी का लफ्ज़ कहना भी मुनासिब नहीं समझा। शायद कुछ ममालिक की तरफ से ये भी कहा गया कि मासूम लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि एक आम बंदा गन उठाकर किसी भी बंदे को कत्ल कर दे और बाद में कुछ साबित कर ले तो उसका हक बनता है। कानून का कोई हक नहीं है यहाँ पे। तो चलें इस हवाले से मैं बात करता हूँ ज़फ़र जलाल साहब आपसे। 74 पेज का मैनिफेस्टो था इनकी, जो वाइट सुपरमिस्ट इनकी मेंटालिटी है उसका,
اور اس طرح کے بندوں کو کیا واچ لسٹ میں نہیں رکھنا چاہیے جو اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہمارے پاس بڑا پڑا ہے جس میں نفرت پہ نفرت پھیلائی جاتی ہے، اسلاموفوبیا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہمارے بچے شاید گھروں سے نکلنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، ہماری مساجد میں جو پلیس آف پیس ہے وہاں پر ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ہمیں ایز اے مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیں جو ہماری لوکل کمیونٹیز باقی ریلیجن کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے؟ شکریہ جناب جبران صاحب، اور تکبیر ٹی وی کا بھی شکریہ جی جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اس دکھ کے گھڑی میں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے ہفتے میں یہ سارا پروگرام کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا یہ ایک عالمی مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور کراس بارڈر انکرجن، بمباری، جہاز گرنے، قیدیوں کا تبادلہ، یہ ساری چیزیں، اس میں آپ کو کفر کی بے بسی نظر آ رہی ہے جو کھل کے آپ کو بات کرنی چاہیے جس میں۔ تو اس میں سب سے بڑا پلیئر جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور اس کے بعد امریکہ۔ نیوزی لینڈ جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور آپ اس چیز کو بھی آپ نے میرے خیال میں ہائی لائٹ نہیں کیا کہ نیوزی لینڈ ان کے کس کام آتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ تیمور جو ہے اسے جب انڈونیشیا سے علیحدہ کیا گیا تو وہاں پہ سب سے بڑا کھڑپین جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو بنا کے بھیجا گیا کہ اس کے پاس اور کوئی کھڑپینچی کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن جو یہ تو میں اسی پہ سطح پہ آ گئی، لیکن جو انڈیویجولی جو میں اسی پہ آ رہی ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں بیسیکلی ہمارے پڑوس میں رہنے والا، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جب پوری عالم کفر جب اکٹھی ہو کے جب کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس میں وہ اپنی جگہ اور اپنا ٹائم جو چوز کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ان 5-10 دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس کا مین جو مینیفیسٹو ہے وہ زائنسٹ ہے، اس کے پیچھے 100% کنفرم زائنسٹ ہے۔ اس سے پہلے جو ناروے میں ہوا ہے جو بندے مرے ہیں اس میں بھی زائنسٹ ان کے پیچھے ہیں، اور یہاں پہ آپ اس سے اندازہ کریں، جیسے ہمارے بھائی نے ذکر کیا، یہ جو ہمارے انگلینڈ سے جناب وہ کیا نام ہے اس کا یار، نیشنل فرنٹ کا لیڈر، اس کے ساتھ اس کی ناروے کے اس قاتل کی ملاقات ہوئی جس نے 72 بندوں کو وہاں پہ ایک جزیرے پہ قتل کیا۔ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کا کوئی لنک نہیں نکلا۔ ایک انسان ہمارا کوئی ایک بندہ قتل کر لے تو پاکستان سے 50 بندوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمیشہ اس کو پاگل ہی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندہ ہے یہ بالکل صحیح حالت میں تھا، یہ ٹرینڈ فوج کی ٹریننگ لی ہوئی اس نے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، میں نسل در نسل اسی خاندان سے، ایک فوجی خاندان سے ہوں، مجھے 100% پتہ ہے، میرے والد صاحب انسٹرکٹر تھے وہ فوج میں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹریننگ کے بغیر اتنا سیدھا یہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اس طرح کی مینٹالٹی کو کور کرنے کے لیے اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، کیونکہ یہی فیکٹ ہے جو شاید نظر آتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کے درمیان وہ نفرت پھیلائی جاتی ہے، جب وہ اسلاموفوبیا آپ کے اسکولوں میں نظر آتا ہے، آپ کے کالجز میں نظر آتا ہے، آپ کی یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے، آپ کے گلی محلے میں نظر آتا ہے۔ آپ سڑک پہ جاتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بندہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسکارف ہونے کی وجہ سے ننجا اور کچھ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہ تو چیزیں ساری گلی محلے کی، ان گلی محلے کی چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی پتہ ہے کیا جی، بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اتنی نفرت گلی محلوں میں اور ہمارے لوکل اداروں میں، ادھر مسجد میں، پولیس میں، کسی چیز میں ہمیں نظر نہیں آتی، نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہے، کامن لوگ ان میں اتنی نفرت کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سیٹ مینیفیسٹو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 ہوا تو اس وقت ٹونی بلیئر کے بیانات کیا تھے؟ لوگ بہت غصے میں ہیں، اپنے لوگوں کے متعلق وہ کہہ رہا ہے لوگ یہاں پہ نکل کے ان کو ماریں گے، یہ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ آپ پرائم منسٹر کے بیان دیکھیں کہ وہ انسائٹ کر رہا تھا ہیٹ، ملینز کے تعداد میں لوگ جنگ کے مخالف میں نکلے، لیکن اس نے پھر بھی جنگ میں اپنی قوم کو گھسیڑا ہے۔ یہ ایک بیسیکلی جب اوپر سے ایجنڈا جو ہے نا وہ سیٹ کیا جاتا ہے تو پھر پولیس نہیں آتی۔ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب گجرات میں قتل ہوئے ہمارے بندے، وہاں پہ نیشنل اسمبلی کا ممبر، اس نے 30 کالیں کی ہیں جعفری صاحب نے، انہیں گھسیٹ ٹوٹے ان کے کر کے پولیس کے سامنے مارا گیا، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور یہی بالکل ہوا ہے نیوزی لینڈ میں۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں آپ، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز، خیال میں یہ ساری چیز پری پلان تھی، اور پولیس اس میں انوالو ہے۔ پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر 12 منٹ کوئی انسان ایک جگہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ یا ان کا رسپانس ٹائم جو ہے خاص طور پہ یہ مساجد اور مندر اور یہ جو گرجا گھر ہیں، اس کے لیے ان کا رسپانس ٹائم ڈیفینیٹلی 2 منٹ ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ یہ نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہبی تخریب کاری کہیں بھی کوئی کرتا ہے تو ان کا ملک بدنام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک
2 منٹ کی بجائے 12 منٹ اس انسان نے وہاں پہ بندے قتل کیے ہیں. اور آبویسلی لوگوں نے رپورٹ کیا جو زندہ بچے ہیں, انہوں نے پولیس کو ٹیلی فون کیا ہے. اس کی گاڑی کا نمبر, ہر چیز, اس کی شکل, ہر چیز لائیو چل رہی ہے. اور ایک مسجد سے نکل کے مزے سے ٹہلتا ہوا جا رہا ہے وہ دوسری مسجد میں انسانوں کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی نہ اس انسان کا کمال ہے, نہ اس کے پیچھے پولیس کا کمال ہے. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے مسلمانوں سے جب بھی کہیں اس طرح کا کام ہوتا ہے کاؤنٹر کیا جاتا ہے اسے. ہمارے یہ جو جہاز گرائے ہم نے, جو کرائم کیا ہے, اس کا کاؤنٹر ہے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جی کہ ہم آپ کو ادھر کاؤنٹر کر لیں گے. یہ زائنسٹ کے کنٹرول میں. اور آپ کو ایک اور چیز ہے, یہاں پہ ہومو سیکسولیٹی بل جو ہے یہاں پہ نیوزی لینڈ میں پیش کیا گیا تھا. مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ پاس ہوا یا نہیں, لیکن اس کے فوراً بعد وہاں پہ زلزلہ آیا تھا. یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ اس میں زائنسٹ ڈیفینیٹلی گھسے ہوئے اندر دور تک. اور یہ انہی کا کمال ہے کہ جو انڈیا کی سپورٹ میں انہوں نے اس کو استعمال کیا. آپ اس کو ایز انٹرنیشنل ایجنڈے کی طرف یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. ناظرین, یہ ہمارے پاس وہ مختلف آئیڈیاز آتے ہیں لوگوں کے. ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے, ہر بندے کے اپنا اپنا نظریہ ہے. ایک نظریہ اس کو انٹرنیشنل لیول سے دیکھتا ہے, دوسرا نظریہ اس کو لوکل لیول سے دیکھتا ہے, اور تیسرا نظریہ اس کو دیکھتا ہے گراؤنڈ لیول سے کہ کہاں سے تبدیلی ہونی شروع ہوتی ہے. ہم یقیناً کوئی بندہ ڈائریکٹ کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا, ڈائریکٹ کسی ادارے میں ملازمت نہیں اختیار کرتا. وہ اسکول, وہ گلی, وہ محلہ آپ کو تیار کرتا ہے اپنے کے فیوچر کے لیے. الحمدللہ ہم لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا فیوچر کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے, جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے کالجز میں آج تک جو کچھ رہا اس کی وجہ سے بڑے بہتر حالات ہیں. لیکن اگر آئندہ حالات اگر خراب ہو رہے ہیں تو پھر یقیناً ان لوگوں کی وجہ سے جن کی مینٹیلٹی اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ کسی سپریمیسی کے دور میں یا کسی ایکسٹریمزم میں یا کسی نہ کسی اور حوالے سے دنیا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. اس دنیا کا امن کو اگر خراب ہونے سے بچانا ہے تو اس کو یقیناً اس کو بچانے میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, ہمارے جو اہل محلہ ہیں, ہمارے جو استاد ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, جو مساجد ہیں, جو اسکول ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں, تمام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹیز کے ساتھ, آپ اپنے محلے کے ان لوگوں کے ساتھ, جس طرح کے 60s میں 70s میں 80s میں ہوا کرتا تھا, کوئی انکل کہہ کے کسی کو بلایا جاتا تھا, بڑے کی عزت کی جاتی تھی. آپ جب تک وہ روایات واپس نہیں لے کر آئیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یقیناً بڑی نفرت کی طرف لے کے جائیں گی. اب ہم آتے ہیں مسئلہ کشمیر کی طرف. مسئلہ کشمیر 47 سے لے کے آج تک 1 لاکھ سے زیادہ شہداء تو ہم نے 80s کے بعد دے دیے. اس کے باوجود تاحال حل ہونے کی طرف نہیں آ رہا. 2 ممالک, 1 لاکھ کشمیریوں کا لہو کیا اس حد تک سستا ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. کیا وہ شخص جو دنیا میں اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری اور دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لے کے کھڑا کر رہا ہے, کیا اس مودی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا جو شخص ذہنی طور پر صرف اپنی سیاست کے لیے ایک جنگی جنون کے حد تک چلا گیا ہے, کیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو دنیا کی 1 ارب اور 50 کروڑ پاکستان اور ہندوستان کی جو آبادی ہے, اس آبادی کی اگر زندگیاں رسک پر ہیں تو وہ اگر نیوکلیئر وہاں پر استعمال ہو جاتا تو کیا پوری دنیا خطرے میں نہیں رہے گی؟ اور اگر اس دنیا کو اس خطرے سے بچانا ہے تو لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ غالب صاحب, آپ کا تعلق تحریک کشمیر برطانیہ یورپ سے ہے, آپ اس کے صدر ایڈ کرتے ہیں اس کو. کشمیر کی تحریک اس وقت کن موڑوں پر پہنچ چکی ہے؟ اس وقت ایک مقبوضہ کشمیر میں جہاز گرا انڈین آرمی کا, دوسرا انڈین آرمی کا جہاز آزاد کشمیر میں گرا. اس کے بعد جو لوگوں کی جو سینٹیمنٹس تھے دونوں طرف کے گراؤنڈز پہ وہ نظر آئے. اس سے پہلے جماعت اسلامی پابندی لگا دی گئی مقبوضہ کشمیر میں. اس سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگوں کو اریسٹ اور باقی جماعتوں کے لوگوں کو, یاسین ملک صاحب کو اریسٹ کیا گیا, باقی قائدین کو اریسٹ کیا گیا. ایسی سچویشن میں 1 لاکھ قربانیاں, مسلسل اریسٹ, 18 سال کی بچی کی آنکھ چھین لینا, 6 سال کی بچی کا مندر میں ریپ ہو جانا, اس ساری چیزوں کے باوجود جب دنیا توجہ نہیں دیتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ 1 ارب 50 کروڑ عوام کی زندگیاں رسک پر ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ قیادی صاحب نے پہلے میرے حوالے سے فرمایا کہ میں نے کوئی پوری اس میں جو پہلا ہمارا ایشو تھا ٹاپک جس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کو ڈیٹیل میں نے اصل میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹی وی پروگرام میں بات کو بہت شارٹ کیا جائے تاکہ جتنے بھی مہمان ہیں ان کو بھی وقت ملے, ورنہ ایک ہی آدمی اگر لمبی بات کرے تو باقی لوگوں کو پھر حق مارا جاتا ہے. جہاں تک پہلی ڈسکشن کے حوالے سے ہی میں سمجھتا ہوں اس کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ کشمیر کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اصل میں ہمارے اپنی جو حالت ہے مسلمانوں کی دنیا بھر میں کہ اس کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے نا امبر چار دوڑتا ہے, اس لیے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. 56 ممالک ہمارے ہونے کے باوجود اس موقع پر بھی کسی مسلم ملک کی طرف سے بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا کہ یہ بہت ظلم ہوا اور یہ زیادتی ہوئی ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان کار جائے تو ان کو پھر یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مسجد کے ساتھ جوڑا جائے
اس کو جو ہے اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے کہ یہ ہوتے ہی مسلمان دہشت گرد ہیں، اور میں سب سے پہلے دہشت گرد جو ہے مسلمانوں نے قرار دیا ہے، اس کے بعد ہمیں دوسرے لوگوں نے دہشت گرد کہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کشمیر کی طرف، تو یہ پلوامہ پر میں جو حملہ ہوا ہے ہندوستانی فوج پر، اس کے بعد جو صورتحال ساری وہ آپ کے سامنے ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان نے پورے یعنی اس کی پورا میڈیا اور پوری اس کی مشنری جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ایک ایسا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ یعنی لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ پاکستانی مجرم بنا دیا انہوں نے، اور یہاں سے بھی پھر یعنی اس طرح کی پھر یعنی باتیں ہوئیں کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں کہ وہاں اٹیک ہو گیا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے جی اٹیک ہوا ہے، اور یہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ایک دشمن آپ پر چڑھ دوڑ رہا ہے اور ہم آگے سے کہتے ہیں جی بڑا ہمیں افسوس ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر جس طرح کے واقعات مسلمانوں پر دنیا میں ہو رہے ہیں تو یہی ہوئیں گے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنا جو ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر حکمرانوں کے اندر حکمران بہت ہیں مگر حکمرانی کی کمی ہے، یعنی ہم اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ اور ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر کے حالات جو اس وقت مودی نے پیدا کیے ہیں، کوئی ہم نے پیدا نہیں کیے ہیں، مودی نے جو حالات پیدا کیے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگ گئی، ان کے تمام تعلیمی اداروں پر، فلاحی اداروں پر، یتیم خانوں پر پابندی لگا دی، یاسین ملک بھی جیل میں ہیں، گیلانی صاحب تو 8-9 سال سے ہاؤس اریسٹ ہیں، میر واز صاحب کو انہوں نے دلی بلا لیا اور گیلانی صاحب کے بیٹے کو بھی انہوں نے بلایا۔ تو یعنی ان حالات کو بھی پھر ہم نے جسٹر کے طور پر کہا جی ہمیں ایئرپورٹ ان کا پائلٹ بھی چھوڑتے ہیں۔ تو اس طرح سارا کچھ ہمارے کرنے کے باوجود اب کیا ہم نے جس دنیا نے ہمیں شاباش دی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کیا امن کے لیے، تو اچھی بات تھی، امن کے لیے ہم نے اچھا کیا، اس دنیا کو پھر ہم نے جا کر بتایا کچھ کہ جناب دیکھیں آپ کی امن کی خاطر ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے کیا ہے، یہ جہاز تو ہمیں مجبوراً گرانے پڑے، یہ ہماری حدود کراس کے اندر آ گئے، یعنی 70-80 کلو میٹر یا مائل ہمارے وہ بالا کوٹ میں آ گئے، تو کیا ہم ان کو جو ہے یہاں چائے پلاتے یہ ان کو گرانا ہی تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قیادت نہیں ہے، یعنی جس طرح کشمیر کے لوگوں نے حالات پیدا کیے ہیں، دیکھیں پاکستان کے بغیر 70 سال میں اگر ہم قیادت کا آج بھی گلہ کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں کشمیر کے لیے پاکستان کے بغیر ایک بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان کے بغیر ہمارا مسئلہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، ہمارے مسئلے کے حل کرنے میں پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ 70 سال کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ باقی سیاسی جماعت نہیں، ساری تقریباً سب کی تقریباً 70 سال سے ہر ایک نے یہی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ زندہ رہے اور سیاست ہوتی رہے، یعنی جب آپ کے لیے وقت آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، یعنی برہان وانی کی شہادت نے حالات ہمارے لیے پیدا کیے، ہم جو سیاسی اور سفارتی معاہد کا جو ہم لگا رہے ہیں وہ کہیں نظر آنی چاہیے نا۔ پھر چلو اس ماضی کو چھوڑ دیں، پلوامہ کے بعد تو ہمیں نظر آنی چاہیے تھی نا سیاسی اور سفارتی، جب ہم نے ان کا ایک پائلٹ بھی چھوڑ دیا اور سارے ہم نے وہ کام کر کے دکھائے جو امن کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد جو جس دنیا نے ہمیں شاباش دی جا کر ان کو بتانا چاہیے بھائی ہم نے امن کی خاطر اتنا کچھ کیا ہے، اب آپ آگے بڑھیں۔ اور یہ مسئلہ چونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو ہم ہر موقع پر ہر بار ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ماضی میں بھی 70 سال سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے اس پر ہماری کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی ہے، اور ہندوستان پھر جو ہے نا وہ شیر ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہماری کارکردگی نظر نہیں آتی ہے، ہندوستان شیر ہو جاتا ہے، انڈیا کی دہشت گردی سر پہ چڑھ کے بولتی ہے، اور فارن پالیسی میں بھی ہمیں اس طرح سے جو ایفیکٹیونیس ہونی چاہیے تھی وہ ایفیکٹیونیس نظر نہیں آتی، شاید حکمران بہت ہیں، حکمرانی کی کمی ہے۔ ناظرین آپ اپنے سوالات ضرور شامل کریں، اور اس کے لیے ہمارے پاس نمبر ہے آفس کا 0121-285-1845 0121-285-1845 نمبر اسکرین پر موجود ہے، تو پلیز آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں مامانو سے، کوئی بھی بات چیت کرنا چاہیں تو پلیز ضرور اس میں شامل ہوں۔ میں چلتا ہوں وقار کینی صاحب کی طرف۔ وقار کینی صاحب، اب 70 سال میں آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اس کے لیے 1000 سال کی جنگ لڑنی پڑی تو پھر بھی لڑیں گی، تو کیا 1000 سال کے لیے
سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ویٹ کیا جا رہا ہے کہ جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی جنگ لڑی جائے گی. فارن پالیسی پہ کیا آج تک کوئی قومی پالیسی جس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں وہ نہیں بن سکی؟ ہر دفعہ فارن آفس نیا آتا تو نیا فارن آفس کے ساتھ نئی پالیسی آ جاتی ہے. اس کی ذمہ داری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی حد تک کہاں پہ ہے اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی حد تک کہاں پہ؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے پالیسی کے حوالے سے. مجھے بھی ساری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرا بھی یہی شکوہ رہا. دنیا کے ممالک کو آپ دیکھیں وہاں پہ چہرے تبدیل ہوتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, لیکن پالیسیاں ان کی جو بہترین ملکی مفاد میں پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں کرتے. میں پارٹیوں سے ہٹ کے بات کروں گا کشمیر کے حوالے سے. جہاں تک وہ 1000 سال والی بات ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہم 1000 سال تک لڑتے رہیں گے. وہ ایک بات یہ تھی کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ. اب آگے جا کے بدقسمتی یہ رہی, کارگل والا معاملہ ہوا تو ہم نے امریکہ میں جا کے معافی مانگ لی. یہ معاملہ ہوا جو کہ پیورلی ثابت ہو چکا ہے, بالکل یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں پاکستان کا رتی بھر کوئی ہاتھ نہیں ہے. لوکل کشمیر لڑکا تھا وہ مقبوضہ کشمیر کا. بلکہ اب تو رپورٹس ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خود بی جے پی کا تیار کردہ تھا. وہ ٹیپ آپ نے سنی ہوگی جس ٹیپ میں ان کے ایم پیز جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, الیکشن آ رہے ہیں تو فوج کو مروانے کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. 4 دن پہلے نیو دہلی میں انہوں نے ایک ہندو لڑکے کو گرفتار کیا. میرے پاس میرے سیل پہ ویڈیو موجود ہے, پوری ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا, جس کا اس سے کنیکشن نکلتا ہے اس کشمیری جوان سے جس نے وہ پلوامہ والا اٹیک کیا تھا. اس کے جواب میں چونکہ انہوں نے جیسے اسٹیٹس کے وہاں پہ ہندوستان میں الیکشن ہوئے, بی جے پی میجر جگہوں پہ جہاں پہ اس کی اکثریت تھی وہ ہارنا شروع ہو گئی. ان کو اپنی ہار سامنے ابھی جو موجودہ الیکشن آ رہے ہیں مرکز کے وہ ان کو اپنی ہار سامنے نظر آ رہی تھی. تو سیاست میں مقام بنانے کے لیے بنیا کس حد تک جا سکتا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ صرف اور صرف سیاست کے لیے کشمیر کو ذبح کروایا جا رہا ہے اور ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں؟ 100%. کیونکہ مودی سرکار کے پاس اس وقت اور کوئی اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی پلس پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کبھی تو کارگل والے معاملے میں جا کے جب ہم پوری طرح گھس چکے تھے وہاں پہ اور بڑی امپارٹنٹ جگہوں پہ ہماری پاکستان آرمی قابض ہو چکی تھی, ہم نے امریکہ جا کے معافی مانگ لی. یہاں پہ ہم نے ریٹیلیٹ بھی نہیں کیا. انڈیا نے جو کچھ بھی کیا ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, ہم نے اپنے ڈیفینس کیا. سر کب تک ڈیفینسو پالیسی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم نے بہترین جسچر کے طور پہ, مجھے تو یہ لگ رہا ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے, میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ میرے انتہائی سینئر بزرگ دوست, بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے. یہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جی کہ یہ ہم نے ایک پائلٹ کو واپس کر کے ایک ہم نے گڈ جسچر کا مظاہرہ کیا جی. وہ تو ہم ویانا کنونشن کے تحت بھی ہم جنگی قیدی, تو ویانا کنونشن کے تحت 90,000 جنگی قیدی اندرا گاندھی نے ہمارے قید رکھے تھے, تب کدھر تھا وہ کنونشن, تب وہ معاہدے کدھر تھے؟ اس پائلٹ کو جس اجلت میں چھوڑا گیا, ریئلی ویری سوری ٹو سے. آپ کے خیال میں چھوڑنا ٹھیک تھا لیکن جلدی چھوڑنا غلط تھا؟ بہت انہوں نے اتنی اجلت دکھائی. پہلے دن جو ان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ 2 پائلٹ پکڑے گئے, اور یہ کنفرم ہے 2 پائلٹ پکڑے گئے, اور یہ بھی کنفرم ہے کہ دوسرا پائلٹ کہاں سے ہے. یہ بھی بات بالکل سامنے آ چکی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر جا کے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میں آپ کو مار رہا ہوں, اور آپ پھر بھی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں, اور ایک ایسی ملک کے سامنے آپ یہ اپنے جسچر شو کر رہے ہیں کہ جن کے میں کہتا ہوں بال بال میں بے ایمانی اور مکاری چھپی ہوئی ہے. چلیں میں اس حوالے سے ظفر جلال صاحب, انہوں نے کہا کہ بال بال میں مکاری چھپی ہوئی ہے کیونکہ وہ اٹیک بھی کرتے ہیں. آپ کے 8 لاکھ فوج بھی وہاں پر موجود ہے, آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے 80 سے بعد سے لے کے آج تک شہید کر دیے. مطلب اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود, اتنے زیادہ اپنی جانیں قربان کرنے کے باوجود
آج تک یہ مسئلہ کسی صورت حال ہونے کی طرف نہیں آ رہا. انڈیا کی جو سینٹ ہے اور جو ان کی اسمبلی ہے اس میں یہ پاس کر دیا گیا ہے جی کہ پورے کا پورا جموں کشمیر ہمارا ہے, جس میں وہ کلیم کرتے ہیں جو پاکستان کے پاس پارٹ ہے اس کو بھی. ان کا تو یہ سٹانس ہے. پاکستان کا سٹانس آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا آزاد کشمیر میں جہاز گرتا ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں جہاز گرتا ہے وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. پاکستان کا سٹانس ہے کیا؟ کیا صرف آزاد کشمیر کی حدود جو ان کے پاس ہے کیا صرف وہی ان کے لیے کشمیر ہے؟ کیا 1 لاکھ سے زیادہ جو کشمیری اس طرف شہید ہو چکے ہیں, ان کو شہید کرنے والے 8 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی کے لوگ, کیا وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ کیا یونیفارم ٹیررزم کو پاکستان دنیا کو ڈسکرائب کرنے میں ناکام نہیں ہو چکا آپ کے خیال میں؟ جی شکریہ جبران صاحب, میرے دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے بیان کیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جی 18 سال گزرے تھے جب مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن میں, تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو میرے اپنے دوست کے جو پیشوا ہیں بیسیکلی لیڈر ہیں, رہنما ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی وارننگ دی تھی. انہوں نے وارننگ کے طور پہ مکے مار کے ٹیبل پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ڈرامے بازی بند کرو ورنہ ہم یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ چھوڑ دیں گے اور آپ 33% پاپولیشن سے محروم آپ اپنا. اس کے بعد یہ نورے جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ ان کے الفاظ تھے اس طرح کے ان لوگوں کے متعلق جو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے مقابلے میں باتیں کرتے تھے دوسرے ممالک, تو ان کو انہوں نے چیلنج کر کے کہا پھر ان نوروں سے بیٹھ کے آپ خود باتیں کرتے رہنا, ہم یونائٹڈ نیشن کو چھوڑ دیں گے. اس وقت مسئلہ کشمیر کو 18 سال ہوئے تھے. تو میرے خیال میں یہ 66 یا 67 کی ویڈیو ہے جو میں آج بھی دیکھ رہا تھا. تو آپ اگر اندازہ کریں کہ وہ اگر ایک وزارت خارجہ سے وزیر خارجہ ایک اس زمانے میں اتنی جرأت سے یہ بات کر سکتا تھا, تو ہمارے پاس اب اتنے سال گزرنے کے بعد کیا کمی آ گئی ہے. تو اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ایک ہی پرابلم ہمیں جو ہے نا وہ پیش آ رہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں گھوم کے مزدوری کر رہے ہیں, پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی اسی لیے عزت بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ مزدوری کے لیے جانا پڑتا ہے. اس ملک کو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جانشینوں نے بھی لوٹا ہے, اوپنلی لوٹا ہے. اور آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں, حلف لے لیں, ہر 10 بندوں میں سے 9 آپ کو نام لے کے بتا دیں گے جی کہ آصف علی زرداری صاحب اس میں انوالو ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کی پارٹی, مکمل A to Z ان کے کنٹرول میں 35-37 سال ہمارا ملک رہا ہے, اور ملک کی یہ حالت آخر پہ انہوں نے کر دی کہ آخری 5 سال انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ انڈیا جو مرضی کرتا رہے, ہمارے ملک میں اس کے جاسوس سامنے اریسٹ ہوں, لیکن مل ملا کر کے انہوں نے کیا کیا, انڈیا کے ساتھ بھی مکمکا کیا اور وزارت خارجہ تک کسی کو نہیں دی, اور اپنی جیب میں اس وزارت خارجہ کو رکھا 5 سال اور اس سے 1 ملی میٹر کام نہیں کیا. مجھے افسوس ہے اس بات پہ, اور مجھے اپنی جماعت اسلامی جو ہماری بہت اچھی جماعت ہے پاکستان کی, اس پہ بھی حیرانگی ہے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے جناب نواز شریف کی فل سپورٹ کی, ہر جگہ اسے ہر مشکل میں اس کی مدد کی, اس کی اوپنلی پراپرٹیز یہاں پہ شو ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آج بھی کشمیر ایشو دیکھیں نا, کشمیر ایشو پہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پوری پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک طرف ہو, اس کے باوجود صرف چوروں کے ساتھ بڑی اچھی جماعتیں کھڑی ہیں. کشمیری کے خون کے دبے آپ کے خیال میں پھر پاکستان کی سیاسی جماعت میں اس وقت میں جماعت اسلامی کو بھی اسے جو نا وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے باہر ہے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے پوری وزارت خارجہ کو کرٹیسائز نہیں کیا اور بالکل فری ہینڈ دیا نواز شریف کو. اب تھوڑا سا آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا جی فارن پالیسی تھوڑی سی افیکٹو ہو رہی ہے, تھوڑا سا کام نظر آ رہا ہے, کشمیر کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے, باقی سارا کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے ملک پہ حملہ ہوتا ہے, ایک حملہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے, 3 جہاز آتے ہیں آپ کے ملک میں, 2 جہاز تباہ کر دیے جاتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی. اس کے باوجود آپ خیر سگالی دکھاتے ہیں. خیر سگالی دکھانے کے بعد آپ بار بار فون کرتے ہیں, مہربانی کریں کہ ہمارا فون اٹھا لیں, آپ نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا. یہ معذرت خانہ پالیسی نہیں, یہ بات وہی واپس ڈیفینسو پالیسی میں نہیں آ جاتی؟ اس طرح کم از کم اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں وزارت خارجہ کسی کے پاس نہیں تھے, اب تو تھی, اب تو کم از کم جواب ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ
جب مشرف کا دور تھا یا زرداری صاحب حکومت میں تھے یا جب نواز شریف صاحب یہ تو واٹ اباؤٹزم کی بات ہوگی نہیں میں کمپیئر کر رہا ہوں نہیں بہتری دیکھیں نا بہتری دیکھیں ملک قرضے میں مزید ڈوبا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں جرت ہے اتنی کہ انہوں نے جہاز گرائے جہانگیر ترین جیسے لوگ ان کی پارٹی کا سرمایہ ہے. نہیں آپ دیکھیں نا میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا مجھے بات کرنے دیں آپ اپنی بات ابھی آپ جس طرف آ گئے نا نہیں میں اٹیک کر رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا میں اس طرف نہیں آپ کر رہا اپنی کیبنٹ کو دیکھیں پشاور کا کیا حال کر دیا کہ دیکھیں جی میں کسی بھی چور کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی بھی چور کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہماری جماعت میں اگر کسی نے چوری کی آپ بتائیں اگر نہیں کشمیری شہید ہوئے تو میرا حق بنتا ہے میں نون لیگ کے بندے سے پوچھوں اچھا میں مجھے بات شہید ہوئے تو پیپلز پارٹی سے اور اگر آج کشمیری شہید ہو رہے ہیں اس کے باوجود پالیسی ڈیفینسو بات یہ جی کہ آج ہو رہا ہے تو پھر جماعت اسلامی سے پوچھیں ٹھیک ہے یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ یعنی جماعت اسلامی تو کبھی اقتدار میں نہیں رہی ہے نا یعنی یہ فون بھی جو ہے نا یہ فون جو وزیر اعظم صاحب نے کیا وہ بھی سراج الحق صاحب کے کہنے پر کیا کہ آپ مودی کو فون کریں کہ جناب ہم آپ کا پیلٹ کا جماعت اسلامی کی طرف آتے ہیں آپ اس پہ آتا ہوں ان کے جو نہیں میں اسی پہ بات کرنا میں آتا ہوں آپ نام بھی آ جاتا ہوں میں بھی آ جاتا ہوں اپنی باری میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں نا کشمیر کی بات میری سچی بات ہے اس لیے سارے بول پڑے ہیں نہیں بات یہ دیکھیں نا میری بات یونیورسل ٹروتھ ہے میں یونیورسل ٹروتھ کی بات کر رہا ہوں پالیسی پہ ڈیفینسو ہو چکے ہیں آپ اپنے ملک پہ 2 دفعہ 3 دفعہ اٹیک کروانے کے بعد پھر بھی ڈیفینسو ہیں پھر بھی بار بار فون کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ان میں اور باقی یہ جناب پرابلم ہے نا اس میں پرابلم ہے اس لیے کہ ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے جناب کہ ہماری اس جماعت کے علاوہ اور فوج کے علاوہ اچکزئی صاحب سے لے کے جماعت اسلامی تک پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ تک مکمل فوج کی مخالفت میں ہے 100%. یہ اس لیے کہ یہ پالیسی جتنی بھی جو کچھ جس قیدی کے متعلق ہے جو کچھ بھی ہے یہ مکمل فوج کی مرضی سے ہو رہا ہے پتہ ہے جماعت اسلامی کو بھی اس کے باوجود بھی آپ ان کے روزانہ کے بیان دیکھیں وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں عافیہ صدیقی صاحب امریکہ سے آ رہی ہیں انہوں نے اٹھا کے طالبان کو دے دیا کہ اس نے کیا ہے بول دیکھیں کشمیر کی شہادتوں کی ذمہ داری میں آپ مبرہ ہوں یا نہ ہوں آپ اپنے آپ کو مبرہ کریں بالکل مبرہ ہیں ہماری جماعت کے علاوہ آپ 5 فروری جماعت اسلامی کی کال تھی جماعت اسلامی اس میں انوالو نہیں تھی آپ دیکھیں کالر آن لائن ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم brother جی وعلیکم السلام yeah my name is Zahid Hussain I'm from Birmingham brother it's a very good program you got today on the TV mashallah with the good guests there as well. Thank you. Then you got phone number on the live screen, live call. Not all of the channels have that. They all have debates between themselves regarding Nawaz Sharif or Pervez Musharraf or other leaders, but nothing to do with public. And it's a nice program you got there. Thank you very much, sir. Sir, any question for any of my guests or anything about Kashmir issue? Yes, brother, it should be sorted out, brother. I mean, what Imran Khan has said in the past, these 2 weeks, he's done he's put a good point. Okay, so you think Imran Khan done a good point. Okay, we'll take it from there. ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو یہ اچھا ہے پروگرام کے آپ نے تعریف کی اس کا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ بالکل سوال جواب ہونے چاہیے اور یہ اچھی بات ہے کہ جب تک ہماری قوم سوال کرنا نہیں سیکھے گی ہماری سیاستیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں اگر آپ کی سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنی اپنی قیادت سے سوال کرتے پوچھتے کہ ہاں جی انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کیوں قرار دیتے رہے آزاد کشمیر میں اس کی کیوں اس کو پاس کروانے کی کوششیں کرتے رہے تو پھر شاید یہ سوال ہمیں نہیں پوچھنا پڑتا وقار اسلم کیانی صاحب سر جی عرض یہ ہے کے لیے حالت یہ ہے کہ 1000 سال جنگ لڑنے کی بات بھی کرنی ہے بات یہ ہے پالیسی بھی پاس رکھنی ہے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن بھی قرار دینا ہے 1 لاکھ شہداء کی قاتل کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کے بعد مسئلہ کشمیر کا کریڈٹ لینا ہے کشمیری کی قربانی کا کریڈٹ لینا کس حد تک میں یہ کہتا ہوں جی بدقسمتی ہے یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھ کے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنی جماعت کی ہم تعریفیں شروع کر دیتے ہیں میں نے آپ کے اس کشمیر ایشو والے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا میں جو بھی بات کروں گا سیاسی وابستگی سے ہٹ کے کروں گا چونکہ میں پہلے کشمیری ہوں نہیں کشمیری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ سیاسی پارٹی سے وابستہ بھی ہاں بالکل آپ کی سیاسی پارٹی لیکن میں کبھی بھی اچھا کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے تو آج میرے بھائی ہیں انتہائی قابل احترام ہے میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وہ نہ ضد ہے نہ کوئی ایسی لڑائی جھگڑا ہے پی ٹی آئی کن لوگوں کا
سر یہ مجھے آپ ماشاءاللہ دونوں میرے بڑے ٹھیک ہے، سینئر لوگ ہیں، سینئر نون لیگ سے نکلے ہوئے لوگ، نون لیگ سے نکلے ہوئے لوگ، پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی میں بات وہی کرتے کہہ ہیں۔ رہا ہوں، نہیں انہوں نے یہ کہا نا کہ آصف زرداری کے بارے میں ہر بندہ آپ سے کہے گا، ٹھیک ہے، تو بات کشمیر کی ہو رہی ہے، ہمیں کشمیر پہ رہنا چاہیے۔ سر پاکستان کا صدر رہا ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کا کو چیئر پرسن ہے، اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے، اس کی بات اس کی تو ذمہ ہوگی داری سر۔ بنتی ہے۔ ہم نے کشمیر کے اوپر کم از کم سیاست نہیں کی، یہ ہم سیاست نے نہیں، سوال ہے اس کشمیر کا کے جواب اوپر کبھی سر پیٹھ نہیں موسٹ دکھائی۔ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی بات کی گئی، 1,00,000 شہداء کی قربانیوں پہ اس کا کوئی فرق پڑا؟ اس سے کوئی قتل عام کم ہوا؟ اس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بچی؟ موسٹ فیوریٹ نیشن جب قرار دینے کی بات کی گئی، اس پہ موسٹ کام کیا فیوریٹ گیا؟ نیشن اگر قرار دیا انڈیا کو انہوں نے، تو انہوں نے موسٹ جو فیوریٹ نیشن ہے اس کے سیاق و سباق میں جائے نا، اس کے پیچھے آپ دیکھیں۔ سر فائدہ کشمیریوں کو کیا ہوا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کشمیریوں کو تو جب تک ہم کشمیری آپس میں ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوں گے، ابھی جیسے کل کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں شاید کوئی دائیں بائیں کر رہا ہوں، ابھی جیسے کل کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں مجھے یہ بتائیے پی ٹی آئی جا رہی ہے؟ میں پوچھوں گا ان سے، ٹھیک ہے، ادھر ہی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جماعت اسلامی وہاں موجود تھی، مسلم کانفرنس موجود تھی، نون لیگ موجود تھی، اور جماعتوں کے سربراہ وہاں لوگ موجود تھے، یہ نہیں تھے۔ پچھلا جو پروگرام ہوا لندن میں، جو پی ٹی آئی کی کال تھی، بیرسٹر صاحب کی جو کال تھی، میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ان کی گوش میں بیٹھ کے گیا، میں نون لیگ موجود تھی وہاں پہ؟ نون لیگ نہیں تھی، ایگزیکٹلی۔ تو میں یہی کہہ رہا تو ہوں، آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہم یہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یا سوشل ان کا میڈیا میرے پہ، خیال میں کل ڈیسائیڈ کریں گے، اگر کل پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر نہیں ہوں گے موجود، پھر یقیناً ان سے سوال پوچھنا بنے گا، اور بالکل پوچھیں گے، اور نون لیگ والے موجود نہیں ہوتے تو ان سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ میں غالب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، غالب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں تھوڑا سا سوال رکھ لوں تو بالکل پلیز اس میں شامل سوال رکھیے گا۔ بہت سارے ہیں ویسے جواب دینے مجھے پتا آپ ماشاءاللہ کافی سیزن پولیٹیشین آپ کر لیں گے مینیجز کو۔ سر حالت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی کشمیر پہ ایک بڑی اگریسو، بڑا وہ کنٹرولنگ ان کا ساری پروجیکٹ رہا کشمیر پہ، لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو جو بندہ 15 سال پہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہ کے جب اس کو کہا جائے کہ دیکھو جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ اچھا میں گن اٹھا کے چلا جاؤں بارڈر پہ، مطلب نان سیریسنس اتنی دکھانے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ الیکشن میں کو پارٹنر رہتے ہیں، تو آپ کی سیاست میں کشمیر تو نہیں ہے، پھر کشمیر تو صرف سیاست ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں پوری یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب کشمیر پر بات ہو رہی ہو تو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو ٹچ نہ کیا جائے، صرف ان کی پالیسیز کو ٹچ کیا جائے، یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں کیا پالیسی تھی اس وقت ہم کرتے رہے، اس وقت ہم پیپلز پارٹی کی پالیسی میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں جماعت اسلامی کی پالیسی ادھر ہی میں آ رہا ہوں نا، میں نون لیگ کی بھی یعنی پالیسی کی کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری سامنے ہے، اور ہم اس دوران جب آتے رہے ٹی وی پر تو ہم باقاعدہ اس کو ڈسکس کرتے رہے۔ اب حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اب یہ ہے، اب یہ پی ٹی آئی کا سوال میں پی ٹی آئی سے میں پوچھ رہا ہوں، نہیں، آپ میں کے یہ سامنے گزارش کر رہا ہوں نا، لیکن اب ہم بات کریں اسلامی گے، کا اب بتا ہم دیں بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے۔ ایک تو یہ پی ٹی آئی کی پالیسی، دوسرا جو ہے جماعت اسلامی کے نام۔ دیکھیں اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر یا آزاد خطے کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس جماعت کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں وہ جماعت اسلامی، مقبوضہ کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر، چاہے وہ پاکستان سے کی جماعت ہے چاہے وہ آزاد کشمیر کی جماعت ہے، کوئی پی ٹی آئی کا وہاں کارکن شہید نہیں ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن شہید نہیں ہوا ہے، کوئی نون لیگ کا کارکن یا کسی اور پارٹی کا بھی اگر ہم نام لے لیں کوئی شہید نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی ان شہداء کو اون کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ میں وہ بات کر رہا ہوں نا، اب مولانا فضل الرحمان کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر رہے ہیں چیئرمین تو پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین تھے وہ کشمیر پر۔ یہ پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ آپ پوچھنا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، پھر یہ ہے کہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، آپ پارلیمانی ملک میں رہتے ہیں، کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، یہاں بھی آپ کو پتہ فارن افیئر کی ایک کمیٹی ہے، 12 ممبر پارلیمنٹ ہے، ہم بھی ان میں رات پہ میں ہوتے ہیں، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں۔ اچھا چلو میں لاسٹ پہ، اچھا آخر ایک منٹ، اس کے بعد پھر نون لیگ کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب رہے ہیں، وہ صورتحال رہی۔ اب تو کوئی پارٹی کشمیر کمیٹی نہیں ہے نا پچھلے 6-7 ماہ سے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے کون؟ نہیں، اب ابھی اعلان اس طرح نہیں ہوا ہے، ابھی فخر امام صاحب کو سنا ہے اور کو نامینہ کیا گیا ہے، مگر میں تو سمجھتا ہوں یہ کشمیر کمیٹی بناتے ہیں اس لیے کہ جان چھڑانے کے لیے،
یہ کشمیر کمیٹی کا کام ہی نہیں ہے جانچ سر. چھڑانے والے بعد میں یہ آپ کے دیکھیں ساتھ یہ بات کام کرتے ہیں. وزیر لیکن خارجہ چلیں اور وزیر اعظم کا ہے. 16 تاریخ کو کل یہ والے وزیر دن خارجہ اور وزیر اعظم کا کام کل ہے والے کہ دن- مسئلہ کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, سر، کل سیاست والے- کرنے کے کل لیے والے- نہیں ہے. کل والے ادھر دن- لوگوں کی 1 لاکھ قربانیاں ہیں, یہاں ادھر بیٹھے سیاست کرتے سر، ہیں, exactly، اور بالکل. جن یہ لوگوں کی سیاست- قربانیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے سر ہیں. یہ سیاست کا نہیں، ٹارگٹ ان کو نہیں کر رہے نا، مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی کو نہیں, target پاکستان کوئی کی نہیں جماعت کرتا. اسلامی کی بھی دیکھیں, مجھے مینڈیٹ نہیں ہے جماعت اسلامی کی نمائندگی کرنے کا, مگر لیکن جماعت آپ اسلامی defend کر رہے ہیں تو پاکستان پھر کی آپ کو قربانیاں mandate بھی تو ہیں. بنتا ہی ہے نا. دیکھو جن لوگوں نے, ہمارے موسن ہے نا, یہ کشمیریوں کے جو پاکستان کے اچھا اندر سر، جن لوگوں نے قربانی دی ہے نا, وہ ہمارے موسن ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں, چاہے وہ آخری لائن لیتا ہوں اور سر، کسی کے آخری ہیں. لائن لیتا ہوں آپ سے سر. 16 تاریخ ہے کل، اور 16 اس کے کو ہم حوالے تو سے سر جا رہے ہیں. اب کیا تیاریاں کیا ہیں؟ تیاریاں باقی یعنی جماعتوں کے ساتھ آپ کی کیا یہاں تیاری دیکھیں جی, یہ چودھری یاسین صاحب کی کال ہے, انہوں نے کال دی ہوئی ہے. انہوں نے یہاں پریس کانفرنس برمنگھم کے سب جماعتیں اس میں گئی ہیں, صرف پی ٹی آئی نہیں گئی ہے. جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی نہیں گئی ہے. پالیسی کیا ہے پھر پی ٹی آئی کی؟ صاحب موجود تھے. وقار کینی صاحب آپ یعنی بیرسٹر صاحب بھی اسی گھر موجود تھے, مگر اس میں جانا چاہیے نا سربراہوں کی, یہ سربراہوں کی اجلاس تھا. ممبران پارلیمنٹ تو چلیں جو کچھ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں. آزاد کشمیر میں کیا تیاری رہی؟ 5 فروری کو تو چلو آزاد کشمیر کی حکومت وہاں پر بیٹھی رہی, سارے لیڈر یہیں تھے نا, وہاں کو صرف جماعت اسلامی تھی. دیکھیں جی کچھ بھی نہیں. اب کیا حالات ہے؟ کل کی تیاری کیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ سر الحمدللہ کل آپ دیکھیں گے اسی ٹائم پہ آپ مجھے رنگ کر لیجئے گا انشاءاللہ العزیز. جس حد تک ممکن ہو سکا پیپلز پارٹی کے کارکن تمام جماعتوں کے کارکن وہاں پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہیں موجود ہوں گے. یہاں سے کوچز بھی جا رہی ہیں, اپنی گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں. ظفر جلال صاحب کیوں آخری منٹ ہے میرے پاس. ظفر جلال صاحب کل کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, اور اگر ان کا گلہ ہے تو وہ جناب سب سے پہلے ان کا جو گلہ ہے وہ میں کل کی تیاری ہے. کل جا رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ آپ کی بات سنیں نا, ان کو آرڈر نہیں سر ایک ایک منٹ میری بھی سن لیں نا. آرڈر یہ ہے جناب کہ یہ کیانی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. جناب آپ نے بلایا تھا ہمیں, کس نے بلایا تھا ہمیں؟ ان کے پاس پروف ہے. میں برمنگھم کا چیف آرگنائزر ہوں, مجھے کسی نے کال نہیں کی. میرا پریزیڈنٹ جماعت کا پاکستان میں ہے, اس کے بعد میری رسپانسبلٹی بنتی ہے یہاں پہ. کسی نے چیک کیا, کسی ایک عہدیدار کو انہوں نے کال کر کے بلایا نہیں. فہیم کیانی صاحب کی کال پہ انڈین ایمبیسی کے باہر میں وہاں پہ مظاہرے میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا. آدھے سے زیادہ ہمارے لوگ تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جماعت اسلامی کی کال تھی 5 فروری کی, جماعت اس میں بالکل نہیں آئی. میں اس لیے بالکل نہیں کہتا کہ یہ پروو نہیں کر سکتے برمنگھم سے یا ورہمپٹن سے کہیں سے بس لے کے گئے. میرے ایک دوست ہیں, پوری جماعت میری دوست ہے, میرا خاندان سارا جماعت اسلامی میں جانتا ہوں. انہوں نے جان بوجھ کے اسے ڈیلے کیا اور اسے خراب کیا. خود 5 فروری ان کی اپنی کال انہوں نے لارے لگائے رکھے لوگوں کو, انہوں نے لارے لگائے رکھے لوگوں کو, جی آپ ذرا صبر کریں, انتظار کریں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آخر پر جواب دے دیا, آخر پر جواب دے دیا. کوئی بس نہیں تھی, دیکھیں جی ان کی کوئی بس وغیرہ نہیں تھی. میں خود یہاں نہیں تھا, میں اٹلی میں تھا, مگر ہماری پوری ساری ٹیم جو ہے نا, فہیم کیانی صاحب فرنٹ پر تھے. 3 دن پہلے لندن چلے گئے تھے, فوٹو کھنچوانے کے لیے. جی میں صاحب بات سب لوگ موجود تھے. جی اصل میں ان کی پرابلم پتہ کیا ہے, پرابلم انسان نے کیا کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کام کوئی ہو نہیں رہا ہے, سارا یو ٹرن لے چکے ہیں, سب ہر چیز پر یو ٹرن لے چکے ہیں. کشمیر کو یہ یو ٹرن لے کے رات کو مودی کو فون کرتے ہیں, رات کو مودی کو فون کرتے ہیں. نواز شریف تو دن کو کرتا تھا نا, یہ رات کو مودی کو فون کرتے ہیں. ہمارے پاس سینئر لوگ بیٹھے ہوئے سیاست کے, جو سیاست ہی نہیں ہے بات سننے کافی زیادہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب کشمیریوں کا لہو بہے گا, اور لہو میں جو سیاست کرے گا اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ تاریخ دیکھے گی. جنہوں نے کشمیر کے نام پر سیاست کی, جنہوں نے کشمیر کے نام پر, اللہ ان کو غرق کرے, جنہوں نے کشمیر کے نام پر سیاست کی اور آج بھی کشمیر کے نام پر سیاست کر رہے ہیں, ان کو بھی جواب دہ ہونا ہے. اور اگر میں اور آپ کشمیر کے نام پر سیاست کریں گے تو ہمیں بھی جواب دہ ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کل کی جو تیاریاں ہیں وہاں پر سر میں تھوڑا سا غالب صاحب تھوڑا سا مجھے پلیز کلوز کرنے دیں اس کو. کل کی جو تیاریاں ہیں, جس چیز کا موڈ بنتا ہے جانے کا, جانا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات پہ سپورٹ کرتا ہوں, کسی بھی جماعت کا, کسی بھی پارٹی کا, کسی بھی گروپ کا, کسی بھی تنظیم کا, کبھی بھی کشمیر پہ کوئی ایشو ہو, کشمیر پہ کوئی بات کرنی ہو تو وہاں پہ جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی پالیسیاں ضرور رکھیں. ایک دوسرے کی پارٹی کو سوال کرنے کے بجائے کوشش کریں گے آپ اپنے لیڈران سے بھی سوال پوچھیں. آپ اپنے آپ میں اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ اپنے لیڈران سے سوال پوچھیں, اور ان سے پوچھیں کہ ہاں جی میرے کشمیریوں میں 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں, اس کی ذمہ دار کون ہے. پوچھیں ان سے کہ اگر 18 سال کی بچی کی آنکھ چلی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. پوچھیں ان سے کہ اگر کسی کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. پوچھیں ان سے کہ اگر 2 جہاز گرنے کے باوجود بھی آپ کی پالیسی ڈیفینسو رہتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. پوچھیں ان سے کہ آپ 5 سال میں کلبھوشن کا نام کیوں نہیں لیتے. اور
बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर पूछें उनसे कि क्यों, ज़रूर 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 पूछें आपसे, आप ज़रूर पूछें उनसे, आप ज़रूर पूछें इनसे कि अगर आपने सारी ज़िंदगी 15 साल तक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहना है और कारकर्दगी नहीं दिखानी, उसके बाद भी हमने आपसे सियासी इताअत करना है, तो फिर हमने सियासत करनी है या कश्मीर के काम करना है। बहुत शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह। आप जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, वो यकीन बेहतर मुनसिफ हैं। आप खुद फैसला करें कौन सही है, कितना सही है और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। बहुत शुक्रिया। जिब्रान चौधरी को अपने मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया। वस्सलाम।